अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे स्टूडियो में एक बड़ी मज़े की शख्सियत आई हुई है और मुझे तो लग रहा है कि मुझे इंट्रोड्यूस ही नहीं करना चाहिए क्योंकि आप लोगों को पता ही है कौन है। जिमी इंजीनियर आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में आज और मैं आपको फिर बताऊंगी कि मैं इनको कितने अरसे से जानती हूँ। जब ये टीनेजर थे, 70s की बात है, अर्ली 70s। मैं हाँ अपनी एक फ्रेंड फरीदा के घर गई हुई थी और उसने बताया कि इधर एक करीब एक आर्टिस्ट रहते हैं, तो वो बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स करते हैं, तो चलो चलते हैं उनको देखने। तो हम जी, ये लाहौर की बात है, हम लोग गए आपके स्टूडियो में, आप बिज़ी थे अपनी पेंटिंग कर रहे। इनकी जो सीरीज़ है इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर जो लोगों की मुश्किलें और जो भी उन्होंने काविशें की और जो सेक्रीफाइसेस उन्होंने दिए, उसके बेसिस पे वो पेंटिंग्स चल रही थी। एंड आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, बट आई हैव नोन यू सिंस यू वर अ टीनेजर एंड यू वर अ हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट सिंस देन। तो जिमी इंजीनियर जब मुझसे मिलते हैं कहते हैं तुम काम नहीं कर रही हो, तुम सुस्त हो, क्योंकि ये खुद बड़े चुस्त हैं और खुद बड़ा काम करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सबको भी वैसे ही काम करना चाहिए, जो बिल्कुल सही बात है। आज मुझे बहुत खुशी है कि जिमी इंजीनियर हमारे स्टूडियो में आए हैं। थैंक यू सो मच जिमी, वेलकम। जी बहुत शुक्रिया। तो आज हमारी गुफ्तगू होगी जैसे हमारी वैसे होती है। ये असल में मेरे एक कज़न, मेरे एक फूफीज़ाद भाई के बड़े जिगरी यार हैं, वो बाद में पता चला। तो उनके थ्रू मेरा एक तरह का फॉर्मल एक और इंट्रोडक्शन हुआ इनसे, और इन्होंने लगातार काम किया है, दिन रात इन्होंने काम किया है, मैं खुद उसकी विटनेस हूँ। और बताइए आपका सफ़र शुरू किधर से हुआ? ये आर्ट का सफ़र, ये तो मैं 4-5 साल का था तब से कर रहा था, लेकिन सीरियस में हुआ अबाउट 18 साल की उम्र पे। आई बिकेम सीरियस, और जब मैंने ज्वाइन किया नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, तो मैं उनका जो रेगुलर जो उनके सब्जेक्ट्स थे वगैरह फॉलो नहीं करता था। ज़्यादातर मैं उनका स्टूडियो यूज़ करता था, फाइन आर्ट्स का स्टूडियो जो है, क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि मैं जब कॉलेज से बाहर जाऊंगा फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि यूजुअली जो लोग एनसीए ज्वाइन करते हैं उनको ये नहीं पता कि जब ये गेट से बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन मैं पहले ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था, और उसी लिहाज से मैंने मेहनत की कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो आई विल बी एबल टू कोप अप विथ जो भी रिक्वायरमेंट होती है आर्टिस्ट की, और जो आर्ट जिस किस्म का हो रहा था आई वॉज़ वेरी वेल अवेयर कि क्या हो रहा है मुल्क में और कौन से आर्टिस्ट क्या काम कर रहे हैं और मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मैंने फिर कंप्लीट नहीं किया एनसीए। आई नो, ये मेरा बड़ा ड्रीम इंस्टीट्यूशन था। जब मैंने सुना कि जिमी ने, तो मेरे ख्याल थर्ड ईयर में छोड़ दिया आपने। मैं फाइनल ईयर में इमेजिन, अभी और तब डिप्लोमा मिलता था, है ना? तो आपने उसके बगैर वो कॉलेज छोड़ दिया। ये भी बताएं क्यों छोड़ा? असल में मैं इतना बता सकता हूँ कि जितना मैंने फाइन आर्ट का स्टूडियो यूज़ किया है शायद किसी स्टूडेंट ने नहीं किया होगा, क्योंकि मैं कई दिनों तक जाता नहीं था घर। और यूजुअली मेरे कॉलेज के जो चौकीदार थे उस ज़माने के, वो समझते कि शायद मैं एक लावारिस हूँ, ना घर है ना घर वाले हैं ना कोई है। लेकिन मैंने उनको कहा कि सारे है, लेकिन इस तरह का स्टूडियो नहीं है, फैसिलिटी नहीं है मेरे पास। तो जब मैं फाइनल ईयर में गया था तो हमारी जो नेबर थी वो बहुत मशहूर राइटर थी, बेप्सी सिद्धवा। तो शी वॉज वेरी फेमस राइटर, बिग फेवरेट ऑफ माइन, ग्रेट लेडी। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि मेरे पास 3 बड़े बड़े गराज हैं मेरे घर में, तो आप सेलेक्ट कर लो जो भी आपको चाहिए, मैं आपको स्टूडियो के लिए दे दूँगा। तो मेरे पास फिर स्टूडियो था, और इस तरह की कोई डिस्कशन थी
کہ آرٹسٹوں کو ڈگری کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ الفاظ اور باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں نے اپنے پروفیسر خالد اقبال تھے، میں نے ان سے کہا کہ میں گیٹ سے باہر جا رہا ہوں اور چیک کروں گا کہ آرٹسٹ کو ڈگری کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگا کہ مجھے ڈگری کی ضرورت ہے، لیکن جو موسٹ پیرنٹس ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات ہمارے بچوں کو مت بتایا کرو کیونکہ ہماری خواہش ہے کہ وہ ڈگری لیں. ہاں ہاں صحیح. اور ڈگری کے لیے کام کریں. یو نو دے فوکسڈ آن دیٹ تھنگ، نمبر یہ وہ. ویسے لرننگ از دا ہول تھنگ، دیٹس دا ریئل تھنگ. بالکل. تو آپ نے لرننگ بھی کی. آپ کے سب سے فیوریٹ پروفیسر وہاں کون تھے؟ میرے فیوریٹ پروفیسر خالد اقبال تھے، کولن ڈیوڈ تھے، ہمارے پرنسپل شاکر علی تھے. ہاں یہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے کیونکہ یہ بہت اچھے انسان بھی تھے، اپارٹ فرام بینگ گریٹ آرٹسٹ، گریٹ پروفیسر وغیرہ. اور یہ کسی قسم کی سیاست میں نہیں تھے. یوزلی ہمارے آرٹسٹ اور یہ وغیرہ گروپس ہوتے ہیں، ان کے اپنے گروپس ہوتے ہیں. پنجاب میں کوئی اور گروپس ہوتے ہیں، سندھ میں کوئی اور گروپس ہوتے ہیں، پشاور میں یا بلوچستان میں. تو میں کیونکہ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوں بالکل. اور مجھے کبھی شوق بھی نہیں تھا کہ میں گروپ کا حصہ ہوں یا کوئی میں اس قسم کی سیاست میں پڑھوں، کیونکہ ساری عمر میں نے پاکستان کے لیے کام کیا اور میرے لیے پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز دنیا بھر آپ پھر لو، جہاں بھی جاؤ، لیکن آپ کا ملک بہتر ہمیں لگتا ہے. اور ویسے بھی میں شروع سے اپنے آپ کو پاکستان کا نوکر کہتا ہوں، سرونٹ آف پاکستان سرونٹ آف کہتا ہوں، پاکستان. کیونکہ میں صوفی برکت علی جو فیصل آباد کے تھے ان کا قریبی شاگرد تھا. اچھا. اور 79 میں میں واحد شخص ہوں جس کو انہوں نے اپنی گدی پہ بٹھایا اور وہاں جو بچے تھے جو قرآن پڑھ رہے تھے ان کو کہا کہ آپ کھڑے ہو کے نیشنل اینتھم پڑھو. اچھا. تو جب نیشنل اینتھم ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھایا. تو مجھے جو میسج دے رہے تھے صوفی صاحب وہ میں سمجھ گیا کہ مجھے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے اور مجھے صرف آرٹ کے لیے نہیں کرنا، میں نے انسانیت کے لیے بھی کام کرنا ہے. تو میرے ساتھ ساتھ یہ چلتا رہا سلسلہ. I know your charity work تو بڑی مشہور ہے. I know you've been working on it. تو اسی وقت اسی دور میں آپ کے کچھ چیریٹی ورک شروع ہوا یا یہ it's another chapter later on؟ نہیں، یہ جو میرا فلینتھروپی کا جی مائنڈ ہے یا ہیومینٹیرین کام کرتا ہوں، اس کا میرے بچپن سے تعلق ہے. کچھ جب میں 6 سال کا تھا تو سارے ڈاکٹرز نے میرے پیرنٹس کو کہا کہ آپ کا بیٹا 1.5 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، 1.5-2 مہینے سے اچھا. زیادہ. تو کیونکہ اس زمانے میں جو 50 بچے تھے ان کو بھی سیم پرابلم تھی، تو 1.5 مہینے کے اندر اندر وہ 50 بچے تو سب فوت ہو گئے. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اسپیئر کر دیا. تو میرے پیرنٹس نے جب ڈاکٹر سے کہا کہ ہمارا بیٹا تو ابھی ہیلدی ہے اور یہ تو نہیں فوت ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہو سکتا، بیکاز دنیا میں کوئی شخص جس کی دونوں کڈنیز نہ کام کرتی ہو اور پتھر بن جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس لاؤ، وی آر کیوریس ٹو نو کہ یہ زندہ کیسے بچے. تو میرے پیرنٹس مجھے ڈاکٹرز کے پاس لے گئے، انہوں نے چیک کیا مجھے اور انہوں نے میرے پرانے رپورٹس دیکھے، پرانے ایکس ریز دیکھے، نئے ایکس ریز دیکھے، اور انہوں نے میرے پیرنٹس کو کہا کہ معجزہ ہوا ہے، میریکل ہوا ہے. تو مجھے ایکچولی اللہ تعالیٰ نے خود میرے جسم میں 2 برانڈ نیو کڈنیز دی تھی جب میں 6 سال کا تھا. تو اس وقت سے لے کے اب تک میں اللہ کا روز شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے زندگی دی، اور پھر میں چاہتا تھا کہ وہ زندگی کو بہتر طریقے سے استعمال کروں. کیونکہ جب میں وین آئی واز گروئنگ اپ میں دیکھ رہا تھا کہ اس ملک میں بہت بڑا آرٹسٹ بن کے میں کروں گا کیا جب یہاں لوگوں کو ڈے ٹو ڈے سہولت نہیں ہے.
پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، لوگوں کے پاس انکم نہیں ہے پراپر. تو میں نے کہا کہ میں کیا کروں گا پینٹنگز کو، ماسٹر پیسز کو کیا کروں. تو پھر میں نے کہا کہ میں پھر چیریٹی کے لیے پینٹ کروں گا. تو میرا پرپس تھا کہ میں چیریٹی کے لیے پینٹ کر رہا تھا، نہ میں اپنے لیے کر رہا تھا. اور دوسرا میرا جو پرپس تھا وہ تھا کہ پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے اس پہ میں برقرار رہوں، کیونکہ باہر کے لوگ ہمیں بہت کم تر سمجھتے ہیں، بیکاز اس میں ہمارا بھی قصور ہے بہت زیادہ. کیونکہ آپ سوچو گے کہ ہر گلی، ہر گھر کے ڈرائنگ روم میں، دکان میں، دفتروں میں لوگ ملک کے خلاف بات کرتے ہیں. بالکل. تو میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ جب اتنے سارے لوگ ملک میں بیٹھ کے ملک کی برائی کریں گے تو وہ ملک کا نام بہتر کیسے ہوگا؟ پھر دوسرے بھی لوگ یہی کہیں گے بالکل کہ یہ ملک اچھا نہیں ہے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس لیول کی پینٹنگز بناؤں گا اور ڈفرینٹ ملکوں میں جا کر میں ڈسپلے کروں گا اور ہمارے ملک کی جو پازیٹیوٹی ہے اس کو شو کروں گا. کیونکہ میں ہمیشہ باہر کے ملکوں میں جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے آپ تو اس ملک سے آئے جو بھیک مانگتا ہے یا جو بھکاری قسم کے لوگ ہیں. تو میں ان کو کہتا تھا کہ ہمارے پاس جو 2 لوگ ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو میں کہتا تھا کہ آپ کے پاس عبدالستار ایدھی نہیں ہے اور آپ کے پاس ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی نہیں ہے. تو میں جب کہتا تھا کہ آپ کے پاس یہ 2 لوگ نہیں ہیں تو پھر آپ ہمارے ملک کو برا کیسے کہتے ہو. تو میں اس آرگیومنٹ سے بات آگے لے آتا تھا، پھر اپنے آرٹ ڈسپلے کرتا تھا. پھر وہ میرے آرٹ کو جب دیکھتے تھے تو وہ بھی سوچتے تھے کہ واقعی یہ سٹینڈرڈ اسی طرح کا ہے. اسی لیے جب 1988 میں مجھے ہائیسٹ ایوارڈ جو دیتے ہیں ایک آؤٹ سائڈ آرٹسٹ کو، وہ ہوتا ہے نیشنل انڈاؤمنٹ آف دی آرٹس USA. اور 30 سال سے کوشش کر رہے تھے امریکن کاؤنسلیٹ کہ کوئی نہ کوئی پاکستانی اس کے فرسٹ راؤنڈ سیکنڈ راؤنڈ پاس کر دے اور ایوارڈ ملے، تو ہوا نہیں. تو مجھے ایک دن انہوں نے بلایا اور مجھے کہا کہ جی آپ کا کنہوں نے بلایا؟ ہاں جی، کنہوں نے بلایا آپ کو؟ مجھے امریکن کاؤنسلیٹ جو کراچی کی تھی انہوں نے بلا کے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ کوئی آرٹسٹ یہ ایوارڈ جیتے یا کوئی سیکنڈ تھرڈ راؤنڈ میں چلا جائے. تو وہ کہتے ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے. تو پھر انہوں نے میرا کام سلیکٹ کیا، وہاں نیو یارک بھیجا، ماڈرن میوزیم نیو یارک. تو وہاں 68 ملک سے 68 آرٹسٹ ہیں جن کے ساتھ مجھے کمپیٹ کرنا تھا. اور وہاں کسی کا نام نہیں بتاتے تھے، نہ ہی وہ ملک بتاتے تھے. اچھا. تو جب مجھے ایکچولی ایوارڈ مل گیا تو انہوں نے کہا کہ ہسٹری ہو گئی ہے، کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی ایشیا سے کوئی آرٹسٹ یہ ایوارڈ جیت سکتا ہے وتھ سو مینی ویل نون آرٹسٹ جو باہر کے دنیا کے تھے. تو وہ مجھے جب ایوارڈ ملا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہسٹری ہو گئی ہے. تو میں نے پوچھا کہ کیا ہسٹری ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر کر کے تھک گئے تھے. تو وہ ایوارڈ یہ تھا کہ میں 75 ڈیز امریکن گورنمنٹ کا گیسٹ ہوں گا اور جس میوزیم میں جانا ہے، جس گیلری میں جانا ہے، جس سے ملنا ہے، جس آرٹسٹ سے ملنا ہے، جہاں ٹھہرنا ہے، جہاں رہنا ہے، کسی بھی اسٹیٹ میں جانا ہے، مجھے وہ سارا ارینج کر کے دیتے تھے. میرے ساتھ ایک ایسکارٹ بھی تھا. اس کے بعد Which year are we talking about? ہاں جی، Which year? کس سال؟ 1989 تھا. 1988 میں یہ ایوارڈ ملا مجھے اور میں نے کہا کہ میں 1989 میں ٹریول کروں گا. تو پھر میں نے ٹریول کیا وہاں. پھر 45 ڈیز ہمیں کسی جگہ پہ ریزیڈنسی بھی کرنی تھی. تو میں نے پھر جراسی فاؤنڈیشن وہاں سین فرانسسکو میں ہے، وہاں میں نے 45 ڈیز ریزیڈنسی کی. لیکن ریزیڈنسی کا ایک رول تھا کہ جو بھی پینٹ کرو گے، جو بھی کرو گے، آپ کو کوئی نہ کوئی پریزنٹیشن دینی پڑے گی جانے سے پہلے. آپ پریزنٹیشن دینے سے بغیر جا نہیں سکتا. لیکن میں واحد شخص تھا جس نے پریزنٹیشن نہیں کی، کیونکہ میں 2 دن پہلے وہاں سے چلا گیا. میں نے اپنی ٹکٹ چینج کرائی کیونکہ 2 ہفتے سے مجھے روز خواب میں آتا تھا کہ جہاں رہ رہا ہوں میں
جس انہوں نے کمرہ دیا تھا میرے اسٹوڈیو کے پاس، وہ چھت میرے اوپر گر رہی ہے. ڈیلی میرے اوپر یہ ویژن آتے تھے مجھے سوتے ہوئے. تو میں نے صبح کو میں ناشتے کی ٹیبل پہ سارے جو فیمس رائٹر، آرٹسٹ، کوریوگرافر، میوزیشین تھے، میں ان کو کہتا تھا کہ آپ اس جگہ سے آپ کو چلے جانا چاہیے کیونکہ یہاں ایک زلزلہ آنے والا ہے. اوف. تو مجھے پھر فاؤنڈیشن والوں نے کہا کہ آپ تو سب کو ڈرا رہے ہو. تو میں نے کہا میں ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو سچ بول رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ سین فرانسسکو، کیلیفورنیا، لاس اینجلس میں بالکل. آئے گا زلزلہ، لیکن 10 سال کے بعد آئے گا. میں نے کہا 10 سال کے بعد نہیں آئے گا، جس دن میں نے پریزنٹیشن دینی ہے نا اس دن آئے گا. تو میں نے پھر اپنی ٹکٹ چینج کرائی. وہ میں سے ناراض تھے بہت زیادہ. تو میں ٹکٹ چینج کرا کے ہیوسٹن چلا گیا فادر کے پاس. تو نیکسٹ ڈے جو میں نے کہا تھا وہی ہوا. وہاں جو 8.9 کا جو زلزلہ آیا تھا وہ آیا، اور جہاں میں رہتا تھا وہ جگہ ہی نہیں تھی، وہ فارغ ہو گئی. وہ چھت گر تو گئی. میں وہاں رہتا پریزنٹیشن کے لیے تو میں زندہ بھی نہیں رہتا. اور جو ڈرائیور مجھے چھوڑنے جا رہا تھا ایئرپورٹ، میں نے اس سے پوچھا کہ تیری فیملی یہاں ہے؟ تو اس نے کہا میری فیملی. میں نے کہا آج رات کو چلے جاؤ کیونکہ کل تو یہ جگہ ہوگی نہیں. لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی. خیر وہ ان کی اپنی مرضی تھی، کیونکہ کوئی اتنا سیریسلی کہہ دے کسی کو. اور میں چلا گیا اور نہیں آتا زلزلہ تو پھر وہ کہتے کہ دیکھو یہ بغیر پریزنٹیشن کے چلا گیا. لیکن 20 سال کے بعد میں ضرور گیا وہاں. جو نئے ڈائریکٹر تھے انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا ہم نے آپ کا بہت سنا ہے اور آپ کی بات کسی نے مانی نہیں تھی، لیکن ہم آپ کو وہ جگہ دکھانے چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے دکھایا کہ وہاں سارا نیا کنسٹرکشن کیا تھا وغیرہ. پھر انہوں نے کہا کہ آپ رہنے چاہتے ہو تو آپ اگین رہ سکتے ہو. تو میں نے کہا نہیں، میں نے کہا وہ وقت چلا گیا رہنے والا اور کام کرنے والا. اچھا. تو بس یہ مجھے ایکسپیرینس تھا. یہ بتا سکتے کہ وہ جو ایگزیبیشن کے لیے آپ نے کون سی والی پینٹنگ پٹ اپ کی تھی؟ وہاں ایگزیبیشن نہیں کی تھی میں نے مطلب جو انہوں نے they asked for a piece of yours to participate in that. So which particular painting was انہوں نے it? مجھے اسٹوڈیو دیا تھا، ہاں. مجھے پینٹس دیے تھے، برشز، مجھے کینوسز 40-50 دیے ہوئے تھے. وہ سارے نیو یارک سے آئے تھے پیک ہو کے میرے کمرے میں آ کے. آئل جو بھی چاہتے تھے مجھے مل گیا تھا. لیکن میں نے کافی پینٹنگ بنائی تھی، 15-20-25 بنائی تھی، لیکن میں وہ وہاں چھوڑ گیا تھا. یوزلی آرٹسٹ اپنے ساتھ لے جاتے، لیکن میں سب چیزیں وہاں چھوڑ کر میں چلا گیا تھا. تو بس میں نے وہ دور دیکھا اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے کبھی کبھی جو دماغ میں آتی ہے بات وہ سچ ہو جاتی ہے. Isn't it scary? نہیں، میں اچھا بھی کہتا لگتا ہوں کہ ہے. You were forewarned. It saved your life. کیونکہ اصل میں قدرت کا ہاتھ تو میرے ساتھ چلتا رہتا ہے. کیونکہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ چانس دیا زندہ رہنے کا تو اس کا مطلب کہ قدرت میرے ساتھ ہی ہے. تو میں یوزلی جب واک کرتا ہوں یا پینٹ کرتا ہوں تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ اس قسم کا کام کیوں کرتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں کہ کیونکہ قدرت میرے ساتھ ہے. تو مجھے یہ کانفیڈنس ہے کہ قدرت ہر چیز میں میرا ساتھ دیتی ہے. کیونکہ آپ خود سوچ لو کہ میں اسٹوڈنٹ سے جب باہر گیا تھا تو 78 میں پہلی ایگزیبیشن ہوئی تھی، لاہور میوزیم میں ہوئی تھی، اور وہاں سارے بڑے آرٹسٹ موجود تھے اور وہ کمپٹیشن تھا اور جج صادق تھے. تو انہوں نے بھی مجھے فرسٹ پرائز دیا تھا 78 میں. اور مجھے اس ایگزیبیشن یاد ہے، مجھے I was there. I remember. ہم کالج میں ہوتے تھے تو یاد ہے. اور اس وقت وہ گورنر سوار خان تھے جو پرائز دے رہے تھے. تو شروع سے میرا ایم رہا ہے کہ آئی شوڈ ٹرائی مائی بیسٹ، اور میں جو بہترین کام کر سکتا ہوں وہ مجھے کرنے چاہیے. اور جو سبجیکٹس تھے میرے، میں نے پارٹیشن آف انڈیا پہ پینٹ کیا ہے، کافی کی ہے. کچھ میرے ریکارڈ میں ہے، کچھ میرے ریکارڈ میں نہیں ہے.
لیکن میں نے اس پہ کام، وجہ یہ تھی کہ سارے ہمارے ملک کے لوگ، میڈیا کبھی ان لوگوں کو رسپیکٹ نہیں دیتے جو بے نام تھے، جن کی جانیں قربان ہو گئی، جن کا خون اس زمین پہ ہے، ان کی قربانیاں ہیں، وہ بچے، وہ عورت، وہ مرد، اس کو آنر نہیں کرتے. تو میں نے کہا کہ میں یہ پینٹنگز کی سیریز پینٹ کے یہ سارے لوگوں کو آنر کروں گا، کیونکہ جن کا نام تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے، ان کو تو لوگ جانتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کوئی نہیں جانتا جن کے نام نہیں تھے. تو ایک تو پارٹیشن تھا. اچھا، پھر کتنی میرا، پینٹنگز کی آپ نے پارٹیشن کے سیریز میں؟ میں نے ویسے تو 10-12 کیے، لیکن میرے ریکارڈ میں 6-7. اچھا، نہیں بہت. I've seen you working at it and you've been at it throughout. ہر پینٹنگ میں کوئی اور پہلو ہے، اور پھر اتنا ڈیٹیل ایک ایک فگر آپ نے بنایا ہوا ہے، اور صحیح معنوں میں ان کی قربانیاں نظر آ رہی ہیں، اور اسپیشلی وہ جو ایک وہ ہے جس میں دور دھواں نظر آ رہا ہے، کہیں چیزیں جل گئیں، کہیں کاروان میں ان کے مسئلے، جو پیپل ڈائیڈ آن دا وے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، ہر ایک کا دکھ آپ نے بہت بہت ڈیٹیل میں دکھایا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. آئی ڈونٹ تھنک اینی آرٹسٹ ہیز بین ایبل ٹو کیپچر اٹ دا وے یو ہیو کیپچرڈ اٹ. سو اس کے بعد آپ نے اور تھیمز بھی کیے. ایک آپ نے واک کی تھی فرام کراچی ٹو پشاور. یہ واک تو میں نے کئی کی ہے، میں نے 100-200 واک فار کازز کیے. اچھا، بٹ دس واز دا لیکن وہ جو لانگیسٹ. واک تھی وہ سب سے لمبی ہاں واک تھی. ہاں، وہ کراچی سے پشاور پیدل چلا تھا میں، اور وہ 1994 میں تھی. اور میں ہر گاؤں سے گیا ہوں، ہر چھوٹے شہر سے، مارکیٹ پلیس سے، ہر صوبے سے میں گزرتا ہوا پشاور پہنچا. اور میں نے دیکھا کہ ہمارے لوگوں کی کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے غربت میں رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو غربت ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور مدد کرے گا. اور میں ان کو کہتا تھا کہ آپ خود مدد کرو اپنے آپ کو، کسی نے آ کے آپ کی مدد نہیں کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اویئرنیس کرنے کی ضرورت تھی، اور مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ ہمارے اتنے اچھے لوگ ہیں لیکن اتنی بری قسم کی زندگی گزارتے ہیں، اتنی تکلیف میں گزارتے ہیں. نہ وہاں اسکول ہوتے ہیں، نہ ہاسپٹل ہوتے ہیں، نہ کلینکس ہوتی ہے. وہ بیچارے بیمار ہو کے جب مر جاتے تو کہتے بخار سے مر گئے، ان کو اور کوئی بیماری سمجھ نہیں آتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں ٹھیک نہیں ہیں اور ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ واکس میں نے، جو دوسری واک تھی میری لمبی، وہ 2001 میں نے کی. وہ تھی کہ اسلام آباد سے میں نے نیو دہلی چلنا تھا، وہ میری پیس واک تھی. اچھا، ادھر سے لاہور سے امرتسر سے آگے. نہیں، ہاں جی، میرا یہی تھا کہ اسلام آباد سے جائے گی. اور میں نے جو منتھ سلیکٹ کیا تھا وہ نومبر تھا، کیونکہ مجھے جنوری اور فیبرری میں فیل ہوا کہ انڈیا پاکستان کی کوئی کانفلکٹ شروع ہوگی. یہ میرے دل میں تھا، اور یہ کوئی اخباروں میں نہیں آیا تھا کچھ بھی. تو میں نے پھر پریس کانفرنس کی ایک مارچ اپریل میں، اور میں نے اپنی جو وردی پہننی تھی جس میں انڈیا پاکستان کا فلیگ تھا، اور جو نیچے سلور تھریڈ میں ایمبوس تھا پیس، اور میرے جو کالر تھے وہ گرین تھے وتھ اسٹار اینڈ کریسنٹ تھا. تو میرا اسپیشل ڈریس میں نے ڈیزائن کیا تھا واک کرنے کے لیے، اور اسلام آباد سے چلنا تھا. تو جب سپٹمبر 11 آیا تو مجھے جرنلسٹ نے کہا کہ شاید آپ نے افغانستان خواب میں دیکھا ہوگا. میں نے کہا نہیں، میں نے انڈیا پاکستان دیکھا. تو جب اکتوبر آیا نا، تو پھر دونوں ملک کی طرف سے دھمکیاں جا رہی تھی ایک دوسرے کو. اور جب میرا ٹائم آیا نومبر میں چلنے کا، تب فل فلیجڈ یہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے تھے. کارگل والے انڈیا پاکستان دھمکیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کو. پلس انہوں نے ہمارے ایمبیسڈرز، ہم نے ان کے ایمبیسڈرز، ان کے کونسل جنرل، انہوں نے کونسل جنرل، سب کو انہوں نے نکال دیا. صحیح. تو جب میں نے واک شروع کی اسلام آباد سے،
تو لوگ مجھے سڑک سے پوچھتے تھے کہ جنگ تو نہیں ہوگی، تو میں فل کانفیڈنس سے کہتا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی. اچھا. اور پھر کیا کرتے تھے لوگ جو گزرتے تھے، وہ نیو بورن بیبی جو ہوتے تھے وہ میری گود میں رکھ کے نا وہ فلیگس کے ساتھ پیس کے ساتھ تصویریں کھینچتے تھے، اور لوگ اکثر رک رک کے کھینچتے تھے. تو میں جب چلا تو جب لاہور پہنچا راوی کے اس طرف، تو عید آ گئی تھی، عید. تو وہاں ایک پیٹرول پمپ اسٹیشن کا اونر تھا. اس نے کہا سر جی آپ 4 دن میرے پاس گزارے. ہاں. اور کیونکہ مجھے میڈیا والوں نے کہا تھا کہ اب ریور راوی کراس کرنا آفٹر عید، کیونکہ ہم آپ کو کیپچر کرنے چاہتے کہ آپ نے ریور راوی کراس کر کے واگا بارڈر کی طرف گیا. تو میں 4 دن وہاں گزارے. پھر سارے میڈیا والوں نے کہا کہ اب آپ شروع کر دیں واک. تو پھر میں نے کراس کیا ریور راوی، پھر میں داتا دربار گیا، پھر میں وہاں سے سیدھا واگا بارڈر چلا گیا. اب وہاں کے رینجرز جانتے تھے کہ میں نے آنا ہے وہاں، کیونکہ وہ ٹی وی پہ روز دیکھ رہے تھے کہ میں یہاں چل رہا ہوں، یہاں چل رہا ہوں. اور ان کو میری یونیفارم سے بہت انٹرسٹ تھا، کیونکہ سب کی نظریں وہ 2 جھنڈے پہ پڑتی تھیں. تو میں پھر بارڈر پہنچ گیا. رینجرز نے وہ جو سیریمنی کرتے ہیں، انہوں نے مجھے گیسٹ آف آنر کھڑا کر کے سیریمنی کی. انہوں نے لنچ کیا تھا. وہاں میڈیا والے تھے، سارے تھے وہاں موجود. وہ دوسری طرف وہ انڈین بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے سارا کو. اب جو انٹرنیشنل میڈیا تھا انہیں کہا کراس کر دو. وہاں لائن میں لائن پہ نہ بیٹھ گیا. پھر میں نے کچھ سوچا کہ نہ ڈپلومیٹک ٹائز وہاں ہے نہ ادھر ہے. تو میں نے کہا میں اندر کیا ہوگا. تو یہ سارے مجھے کہتے تھے بریکنگ نیوز، بگ نیوز، فلاں نیوز، یہ وہ. تو پھر 5-10 منٹ کے بعد میں کھڑا ہو کے اس کو کہا کہ میں نے یہ واک یہاں ختم کر دی، کیونکہ مجھے جو جگانا تھا لوگوں کو وہ میں نے جگا دیا. اور میں ایک ملک میں چلا جاؤں جہاں ڈپلومیٹک ٹائز ہی نہیں ہے، تو پھر کل وہ جب مجھے باہر پھینکے گئے تو پھر آپ کو ہو گیا کہ یہ بھی بریکنگ نیوز ہے. تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ میں عزت سے نا یہاں واک ختم کرتا ہوں. لیکن وہ جو یونیفارم تھا میرا، وہ چائنا کے پیس میوزیم ہے وہاں انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ میرا جو شرٹ ہے. تو میں نے واکس تو بہت کیا ہے. میں نے کینسر کے لیے، لیپرسی کے لیے، میں نے ڈفرینٹ بیماریوں کے لیے، پھر میں نے ہارٹ پرابلمس کے لیے، پیس کے لیے، ہر چیز کے لیے میں نے واک کیا. ایجوکیشن کے لیے کیا، لا اینڈ آرڈر کے لیے کیا، کلچر کے لیے کیے واکس. میں نے بے شمار واکس کی اور واک کلچر کو بھی اسٹیبلش کیا. پھر میں نے اسپیشل بچے اور آرفن کے ساتھ بہت ٹائم گزارا، 18-20 سال گزارے میں نے. ان کو میں چاہ رہا تھا کہ لوگ ایکسیپٹ کریں، کیونکہ صرف بتانا کہ جی اسپیشل ہے اور اسپیشل ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا، الفاظوں سے ان کی زندگی نہیں بدل. تو پھر 18-20 سال میں نے لگا کے ان بچوں کو ایکسیپٹیبل کر دیا تھا سوسائٹی میں. سوسائٹی پھر ان کی رسپیکٹ کرتے تھے. پہلے رسپیکٹ نہیں کرتے تھے، پہلے وہ مذاق اڑاتے تھے، ان کی بے عزتی کرتے تھے، تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. تو وہ کام میں نے کافی دیر تک کیا. پھر جیلوں میں نے جوونائل پرزنرز کے ساتھ، جو بڑے پرزنرز ہیں ان کے ساتھ، جو لیڈی پرزنرز ہیں ان کے ساتھ کام کیا. وہاں پروگرامز کرتا تھا میں. پھر اچھا سوری، جیلز ان وچ سٹیز؟ کیا جی؟ جیلز جو تھے کون سے شہروں میں؟ یہ جو کراچی کی تھی نا سینٹرل جیل، اس میں جا کے میں کرتا تھا کام یوزلی. اور پھر مجھے اس وقت لا منسٹر تھی شاہدہ جمیل، تو اس نے مجھے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ پہلا جوڈیشل کمپلیکس بنے پاکستان. تو پھر میں نے KASP فاؤنڈیشن کے پاس گیا رات کو، اور میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بنا دیں جوڈیشل کمپلیکس تو بڑا اچھا کام ہوگا. تو انہوں نے اگری کر لیا. تو پھر وہاں پہلا جوڈیشل کمپلیکس میں نے ہیلپ کیا تھا بننے کے لیے، کہ پھر پرزنرز جیل سے چل کر نہ اپنی رہائی لے سکتے ہیں. کیونکہ کبھی ان کو مسئلہ تھا، کبھی گاڑی ہوتی تھی تو جج نہیں ہوتا تھا، اور جج ہوتا تھا تو پھر گاڑی نہیں ہوتی تھی، پھر سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی، تو یہ یہاں پھنسے رہتے تھے جیل میں. تو یہ تھا کہ بس چل لیا تھوڑے قدم اور یہ اپنی رہائی لیتے تھے. تو یہ ایک میرا بڑا انٹرسٹ کا کام تھا. اور پھر جاوید نامہ تھا، ایک بڑا چیلنجنگ سبجیکٹ تھا. یس، آپ نے رومی اور اقبال کا
पेंटिंग्स की जावेद इकबाल के घर में. यस, आई वेंट एंड सॉ इट. उनका मैं इंटरव्यू करने गई तो ही शोड मी द वॉल. और मुझे याद है कि उस ज़माने में आपसे अगर बात करनी होती या मिलना होता तो पता चलता था कि नहीं, रूमी आजकल उधर रह रहा है और वो बिज़ी है उसमें. वो आप मेरे ख्याल दिन रात वो काम कर रहे थे. जी, असल में मुझे इल्लामा इकबाल, हमारे नेशनल पोएट के बेटे डॉक्टर जावेद इकबाल ने मुझे घर बुलाया एक दिन और मुझे कहा कि मेरे वालिद की बहुत ख्वाहिश थी कि कोई जावेदनामा पेंट करे और किसी ने किया नहीं है. मैंने कहा मैं कर दूंगा. तो फिर मैं उनके घर में ही ठहरता था और 1 साल लगा के मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया जावेदनामा. लेकिन फिर मैंने कुछ लेटर्स पढ़े थे इल्लामा इकबाल के, उसमें लिखा हुआ था कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जावेदनामा कोई पेंट करें, लेकिन सिर्फ कोई मुसव्वर होगा तो वो नहीं पेंट कर सकेगा. जब तक उसके पास कोई इल्म इलाही नहीं होगी तो वो पेंट नहीं कर सकता. तो जब मैंने कंप्लीट किया और फिर उन्हें लिखा था कि जो जावेदनामा बनाएगा उसका दुनिया में बहुत बड़ा नाम होगा. ये इल्लामा इकबाल के अल्फाज थे. तो मैंने उस वजह से नहीं पेंट किया, मैंने इस वजह से किया कि डॉक्टर साहब ने बहुत प्यार से मुझे बुलाया अपने घर, रखा अपने घर. तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके वालिद का ख्वाहिश पूरी करूं. तो जावेदनामा भी मैंने पेंट किया. फिर ये मैंने कौन सा ईयर था? 1982 में कंप्लीट किया मैंने. 82 में, राइट. अच्छा, तो मैंने तो उनका इंटरव्यू अराउंड 1999 में या 2000 में किया था. तब उन्होंने मुझे वो पेंटिंग दिखाई थी उसकी वॉल पे. तो इट वाज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क. अभी हमारी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी रहेगी. आप लोग छोटी सी ब्रेक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जल्दी से वापस आएँ जिमी इंजीनियर से और बड़े बड़े सवालात करने. थैंक यू. आप लोग मिलिए एडमिरल मोहम्मद आसिफ. आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर. वेलकम टू माय स्टूडियो. बहुत शुक्रिया आपका. आपने वो बात की ना कि चुप करके आहिस्ता से, तो इस पर मुझे शेर याद आया. ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਰਖਾਇਆ जिसने हाँ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਮੁਹੰਮਦ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਅੜਿਆ. आप कोई हमें एक अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे? पता नहीं चला टाइम कहाँ गुजर गया, तो कोई एक अच्छा सा पैगाम बताइएगा. एक तो आपने कुरान की बात की, सूरह बकरा आई थिंक आयत नंबर 195, व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन. तर्जुमे बहुत हैं इसके. जी जी. जो मुझे सबसे अच्छा तर्जुमा लगा, हाँ, अपना काम एहसन तरीके से किया करो, अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं अच्छा काम करने वालों. वेलकम बैक. और अभी जो गैप था ना, अभी जो हमारी छोटी सी ब्रेक हुई उसमें फिर जिमी से इतनी मज़े मज़े की बातें हुई. ये पता चला कि ये पैदा हुए हैं लौरालाई बलूचिस्तान में और इनके वालिद सिविल इंजीनियर थे उधर. मैं वहाँ काफ़ी अरसा बाद में गई हूँ. 1987-86 हम लोग ड्राइव करके गए उधर. और बड़ी डिफरेंट सी जगह है, यू नो, नॉट अ वेरी ग्रीन प्लेस एज आई रिमेंबर. सो आपने अपना, यू वर बॉर्न देयर, लेकिन कुछ साल भी आपने गुजारे लोरालाई में? नहीं, आई वॉज बॉर्न ऑन 13 अगस्त 1954. और क्योंकि मेरे फादर जानते थे कि वहाँ कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो उन्होंने फिर बहुत अच्छी जॉब छोड़कर लाहौर शिफ्ट हो गए थे. अच्छा, फॉर योर एजुकेशन. लाहौर में मैं सेंट एंथनीज हाई स्कूल में पढ़ा. और अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे बुलाया था स्कूल में. उन्होंने कहा था कि हमने आपकी तस्वीर वॉल पे लगाई है. तो मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था सेंट एंथनीज का, कोई ब्रिलियंट नहीं था. लेकिन एक पीरियड में जब फैसल चौधरी थे प्रिंसिपल, उन्हें 2 दफ़ा मुझे बुलाया वहाँ असेंबली एड्रेस करने. फैसल चौधरी? फैसल चौधरी नहीं, ये जो थे ना वो एयर फोर्स में थे. यस, फैसल चौधरी, ग्रेट फैसल पर्सनालिटी, चौधरी, वंडरफुल मैन. तो उन्होंने 2 दफ़ा मुझे बुलाया कि आप
اسمبلی کو ایڈریس کریں. تو میں نے ان کو پرائیویٹلی کہا کہ میں اچھا اسٹوڈنٹ تو تھا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, لیکن آپ کے اچیومنٹ تو کافی ہے. تو پھر میں نے جب ایڈریس کیا تو میں نے بچوں کو, میں تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں کوئی بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا, یہ تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جیسے مرضی پڑھائی کریں, لیکن زندگی میں کسی چیز میں محنت کرو گے تو آپ پھر کامیاب بن جاؤ گے. گولڈن ورڈز, دیز آر دا گولڈن ورڈز. ہاں جی یہ آپ کے گولڈن ورڈز ہیں, جی. یو نو. تو میں نے ان کو پھر ایکسپلین کیا کہ پڑھائی کا اچیومنٹ سے تعلق نہیں ہوتا ہے یوزلی. پھر میں نے ایف سی کالج جوائن کیا, لیکن ایف سی کالج میں میں نے کبھی کلاس اٹینڈ نہیں کی, نہ کبھی کوئی کتاب وغیرہ کھولی. میں ڈرائنگ کرتا تھا باہر گراؤنڈ پہ بیٹھ کے. تو پھر وہاں کے پرنسپل نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ آرٹس کالج جوائن کر لیں, کیونکہ آپ کلاس تو اٹینڈ نہیں کرتے. تو پھر این سی اے جوائن کیا. پہلے ڈیزائننگ میں گیا, پھر فائن آرٹس میں چلا گیا کیونکہ مجھے ڈیزائننگ نہیں کرنی تھی. تو بس میں کالج کے پروسیجرز کو تو نہیں فالو کرتا تھا, لیکن میرے ساتھ پروفیسر بہت دے ور ویری کائنڈ ٹو می, اور مجھے الاؤ کرتے تھے کہ جیسا مرضی کام کروں, وہ کتنی الاؤ بڑی کرتے بات. تھے. تو مجھے خوشی تھی اس ہاں, بات. شاکر علی واز دا, شاکر علی تھے یہ پرنسپل تھا. پرنسپل تھے, اور خالد اقبال اور کوئن ڈیوڈ ہمارے ٹیچرز تھے, اچھا, سعید ڈرائنگ کے اختر. اور پینٹنگ کے. اوکے, اور سعید اختر تھے تب. جی وہ اسکلپچر کے تھے. سعید اختر اسکلپچر کے, وہ سعید تو اختر فائن اسکلپچر آرٹس. کے پروفیسر تھے. ریئلی. ہاں, اینڈ آئی تھاٹ ہی واز اے فائن آرٹس ٹیچر. ان کے پینٹنگس بہت. وہ اسکلپچر کو ڈیل کرتے تھے. اچھا. اور لیکن میرا زیادہ اسکلپچر سے تعلق نہیں تھا. بٹ یوزلی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے سارے سبجیکٹ کیوں پینٹ کرتے ہو ڈفرینٹ. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میں طالب علم ہوں, لیکن میں انسان کا طالب علم نہیں ہوں. اللہ کا ایک نام ہے المصور, میں بالکل. ان کا طالب علم ہوں. تو کیونکہ میرے ماسٹر پرفیکٹ ہیں اور میں امپرفیکٹ ہوں, تو میں تو ساری عمر اسٹوڈنٹ ہی رہوں گا. تو میں ماسٹر تو بن نہیں سکتا, اتنے بڑے ماسٹر کا اسٹوڈنٹ ہی رہ سکتا ہوں. تو میں خوش ہوں کہ میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں, ابھی تک میں اپنے آپ کو بہتر کر رہا ہوں, اور میں آگے چل کے اور بہتر کروں گا اپنے آپ کو, کیونکہ سیکھنے کی لمٹ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیکھنا ختم ہوتا ہے جب آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, تب تک بالکل آپ صحیح. سیکھتے رہتے ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ جتنا میں نے کام کیا اس کا لیول آف ایکسلنس, ایک خاص معیاری کام تھا, اور ایک خاص لیول تک میں اپنے کام کو لے گیا ہوں. اور اس سے مجھے بھی بڑا اندر سے خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان کو میں ایک پازیٹیو امیج دے سکا ہوں, کیونکہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ میرا مین پرپس پاکستان ہے, اور اس کے علاوہ میرا مین پرپس کوئی نہیں ہے. حالانکہ میری پینٹنگز 60-70 ملک میں لوگوں کے پاس ہے, اور چائنا کے سب سے بڑا جو میوزیم ہے بیجنگ میں, نیشنل آرٹ میوزیم, اس میں میری اوریجنل بھی ہے. اور وہاں کے جو 600 سال پرانا میوزیم ہے زینگین مین میوزیم, اس میں میری نمائش بھی ہو چکی. وہ پہلی دفعہ تھا کہ انہوں نے کسی آؤٹ سائڈر کو وہ میوزیم دیا نمائش کے لیے. تو اس طرح کافی ملکوں میں نے کام کیا ہے, پینٹنگز آرگنائز کی. اور جب جاپان میں بھی کیا, جاپان میں. جی جی ہاں. جاپان میں تو میں گیا تھا ان کے پرائم منسٹر کے انویٹیشن پہ 1983 میں. لیکن مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. مجھے پرواہ ہے کہ لوگ باہر کے لوگ ہمارے ملک کے بارے میں اچھی بات کریں, پازیٹیو بات کریں. اور میں ہمیشہ ہمارے لوگوں کو کہتا ہوں جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے کہ جب ہمارے لوگوں کی سوچ بہتر ہوگی, جب ان کی نیت بہتر ہوگی, تو پھر ہمارا ملک ایک عظیم ملک بنے گا. لیکن سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا. کوئی انڈیویجول, ایک پارٹی دوسری پارٹی کچھ نہیں کر سکتی. ہم سب مل کر ہمارے ملک کو بہتر کر سکتے ہیں, اور اکیلا کسی کی ایفرٹ سے نہیں بہتر ہوگا. تو اسی طرح بس میں نے زندگی, لیکن پھر یہ ضرور ہے کہ میں نے
7 लाख कैनवस प्रिंट्स डोनेट किए हैं मैंने दुनिया भर में चैरिटी के लिए, और मैंने जो आमदन मेरी आती है उसमें से 90% मैं चैरिटी में देता हूँ। और मैंने ड्राइंग्स भी जो बनाई है बेशुमार, वो भी मैंने कई चैरिटी के लिए ऑक्शन करवाई है, कई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स मैंने ऑक्शन करवाई है चैरिटी के लिए। और मेरा मेन मकसद है कि मैं जितने अच्छे काम कर सकता हूँ वो मुझे करने चाहिए, क्योंकि मेरा किसी आर्टिस्ट से कोई मुकाबला नहीं है, मेरा किसी ग्रुप में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। मेरा सिर्फ काम करने का इरादा है तो मेरे मुल्क के लिए है, पाकिस्तान के लिए। आपकी जो एक और सबसे खूबसूरत बात है कि यहाँ अक्सर यंग पीपल जो हैं वो उनके वालिदैन इधर होते हैं, फैमिली इधर होती है, वो बाहर मूव कर जाते हैं। इधर उल्टा है, इनकी फैमिली बाहर रहती है सारी और ये खुद पाकिस्तान में रहते हैं। तो दिस इज़ हिज चॉइस। ये सिर्फ बात नहीं करे, जिमी इंजीनियर जो बात करते हैं वो करके दिखाते हैं। एंड आई हैव बिन द लकी वन हुज बिन ऑब्जर्विंग योर जर्नी। बीच बीच में वक्तन फ़वक्तन हम लोग मिलते रहे। इनकी शादी भी हुई, इनकी एक बेटी भी है। वाइफ से मैं मुलाकात नहीं हो सकी थी, बट आई थिंक आप कराची में कब आपकी शादी हुई थी? एंड देन शी पास्ड अवे आफ्टर सम टाइम, है ना? बट दैट वाज रीसेंट। व्हेन डिड शी पास अवे? योर वाइफ, आपकी जो वाइफ? शी पास्ड अवे इन 2014। अच्छा, 14 में। 14 और शादी कब हुई थी? 14 मई को 2014 में। अच्छा। एंड शी हैड प्रॉब्लम ऑफ ब्रीदिंग वगैरह कुछ प्रॉब्लम थी। मेरी एक बेटी है सरोशा उसका नाम है, एंड शी इज़ इन USA। अच्छा, शी लिव्स देयर। आपके वालिद भी वहीं रहते थे? मेरे वालिद भी ह्यूस्टन में रहते थे, मेरी वालदा भी रहती थी, वो दोनों फौत हो चुके हैं। मदर पहले फौत हो चुकी थी 2016 में, फादर 2022 में। अच्छा, हाँ, वेरी रिसेंट, राइट। ही वाज 95? He was 95 माशाल्लाह। and he was very brilliant man, very enlightened person थे my father। Amazing. And he was independently living over there in Houston? जी जी जी। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। और आपकी बेटी भी कोई? मेरे भाई बहन भी वहाँ रहते हैं। अच्छा, तो इनमें से कोई आर्ट की तरफ आया है? नहीं, आर्ट की तरफ नहीं कोई आया, बट मेरी एक कज़न है कनाडा में, उसका बेटा जो है वो डिजिटल आर्ट वगैरह करता था। अच्छा, डिजिटल आर्ट। पर ये जो फाइन आर्ट है, अच्छा मुझे ये बताएं, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ फाइन आर्ट्स? क्योंकि वर्ल्ड अब डिजिटल होती जा रही है हर चीज़ में। AI आपको भी कह दो तो बड़ी बड़ी चीज़ें बना सकता है, और वो इसकी लुक ऐसी होगी जैसे कि ऑयल पेंटिंग हुई है। तो वेयर डू यू सी फाइन आर्ट्स, लाइक से 20 years, 50 years, 100 years? क्योंकि ये सेंचुरीज ओल्ड आर्ट है। असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक लेवल तक कर सकता है काम। अभी पिछले दिनों एक एक्सपर्ट था, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि हमने आपकी आर्किटेक्चरल पेंटिंग को कॉपी करने की कोशिश की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, हम कर नहीं सके सही तौर पे, जो अपने हाथ से अपने दिमाग से डिज़ाइन किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हाथ की बनी चीज़ है ना, उसकी वैल्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करने से कोई कंपैरेबल नहीं होगी, क्योंकि ये जो डिजिटल से करते हैं, जो पेंट बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, तो वो ठीक है, दुनिया में चेंजेस की ज़रूरत होती। जैसे म्यूज़िक में पहले बहुत क्लासिकल होता था, फिर लाइट म्यूज़िक, फिर पॉप म्यूज़िक, तो इसी तरह आर्ट में ज़रूरत है हमें। लेकिन जो वैल्यू है ना, जो हाथ से बनी हुई चीज़ की, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकेगा, जो मर्ज़ी कर ले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके बाद कोई और इंटेलिजेंस आ जाए, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी, बिकॉज़ वो यानी कि खाली दीवारों पे आप कोई इंस्ट्रूमेंट लेके देख सकते हो उसको, यानी ऐसा भी इन्होंने किया हुआ है शो जहाँ एक्चुअल चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही हैं,
لیکن وہ ایک انسٹرومنٹ دیتے ہیں، اس سے آپ دیکھ سکتے ہو، لیکن وہ ریپلیس نہیں کر سکتی یہ جو مائیکل اینجلو کا کام ہے اور اتنے بڑے لیونارڈو کا کام ہے، دوسرے کام ہیں، وین گوغ کے اس کو کیسے ریپلیس کرے گے؟ یہ جو مرضی کر لیں، صحیح، لوگ انٹرٹین تو ہو گئے لیکن اس کی سیم ویلیو نہیں ہوگی. بالکل. سو بیسیکلی یو ہیڈ اے ویری یونیک لائف. اور آپ نے اچھا پھر آپ کی کڈنیز کا کیا ہوا؟ کڈنیز پوری زندگی صحیح رہے پھر؟ ہاں جی، ابھی تک ویسے ہی ہے جیسے Really؟ پہلے تھی. اچھا، آپ کبھی چیک اپس کروایا، فالو اپ کرایا؟ میں نے 55 سال کے بعد چیک اپ کیا تھا. اچھا 55 یا 60 ایئرس کے بعد ایک دفعہ میں نے SIUT میں چیک کروایا تھا، اچھا تو انہوں نے کہا تھا ویسے ہی ہے، صحیح ہے. اچھا، ویری گڈ. تو جو جمی نے نام مینشن کیے تھے، ایک عیدی کا اور ایک حسیب، کیا نام ہے ان کا؟ ادیب. ادیب جو سوٹ کے ہیڈ تھے، SIUT کے جو SIUT کے. ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی ہے نا، ہاں میرے خیال میں کہ دنیا میں شاید کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جو ہمارے عیدی صاحب تھے ان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میں عیدی صاحب کے ساتھ میں نے واکس کی ہے، میں ان کے جو آرفنس تھے ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے لے گیا ہوں میں، اور ان کے بیٹے فیصل عیدی کو بھی میں ملا ہوں کپل آف ٹائم. لیکن پھر میں نے روت فاؤ کے ساتھ بھی بہت کام کیا ہے، جو لیپرسی کی ہیڈ جی، آئی کوڈ میک آؤٹ. کراچی. جی وہ جی فوت ہو چکی ہے لیکن میں نے اس کے ساتھ کام کیا، میں نے ان کے ساتھ کافی واکس کی. پھر سسٹر روت ہوتی تھی یہ دارالسکون کی، ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا. ان کی جو فاؤنڈر تھی ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا. میں یہ سارے اداروں کو انٹرٹین کرتا تھا، لے جاتا تھا بچوں کو، اور میں چاہتا تھا کہ ان کی زندگی میں چینج کر لوں. صحیح. تو بس اپنی لائف میں نے کوشش کی ہے کافی. مدر ٹریسا سے ملا ہوں میں، ان کو بھی میں نے ڈونیٹ کی ہے، میرے پرنٹس وغیرہ سارا کچھ چیزیں. تو کافی لوگ مجھے ایسے ملے ہیں جو یقیناً دنیا میں بہت کم ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسا خوبصورت ملک دنیا میں ہے نہیں، اور ہمارے بہت اچھے لوگ ہیں، صرف ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح راستے پہ چلنا شروع کر دے گا. بالکل. ابھی بھی ہم یہی بات ہو رہی تھی کہ پاکستانی ایک لیڈی تھی، نارویجن آتھر کا میں نے انٹرویو لیا تھا، اور ان کا UN کے ہیڈ جو تھے وہ ان کے ہسبینڈ تھے. تو انہوں نے بتایا کہ میں بہت دنیا پھری ہوں، بہت شہروں میں رہی ہوں، لیکن جتنے ہیلپ فل پاکستانیز ہیں اتنے ہیلپ فل مجھے پوری دنیا میں کوئی نہیں ملا. پاکستانیز بہترین لوگ ہیں، ان کا اتنا کھلا دل ہے، ہاسپٹیبل بھی بہت ہیں اور مدد بھی بہت کرتے ہیں. وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے، تو ابھی بھی مطلب کوئی بھی سچویشن ہو، ہم جیسے میں ایز اے لیڈی آئی بین آل اوور دا کنٹری ڈرائیونگ وغیرہ، تو ہم کولیگز یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں بالکل ڈر نہیں ہوتا کہ گاڑی کہاں جا کے خراب ہوگی یا کیا ہوگا، کیونکہ کوئی نہ کوئی آ کے مدد کر دیتا ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اب آئی تھنک ہم لوگ اپنے انٹرویو کے اینڈ پہ آئے ہیں. اف یو وڈ لائک ٹو شیئر سم تھنگ، آپ کا میسیج، میرے خیال میں پورا انٹرویو ہی میسیج ہے، لیکن آپ کوئی اور بات ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. میں ہمارے ملک کے لوگوں سے میں صرف یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ الفاظوں سے صرف ملک کو پیار کرنا کافی نہیں ہے، عملی کام سے بھی پیار کرنا چاہیے، اور ہمیں سب کو مل کر اس ملک کو آگے لے جانا چاہیے، کیونکہ کوئی ایک شخص یہ ملک کو آگے نہیں لے جا سکتا، اور ہمیں ساری دنیا کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر کرنے پڑیں گے جو ہم نے ترقی کرنی ہوگی. صحیح بات ہے.
ब्यूटीफुल मैसेज. आई होप सब ने ये चीज़ समझी. और जो एग्ज़ाम्पल है जिमी की, कि बेशक ये पूरी दुनिया में घूमे हैं, उधर इन्होंने अपनी एग्ज़िबिशंस भी की, लोगों के साथ, हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ भी इनके ताल्लुकात रहे, इनको मैं आई एम श्योर बड़े इन्विटेशंस आए हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को अपना घर समझा और यहीं हमेशा रहे और यहीं अपना काम किया. इनके सब्जेक्ट्स भी सारे पाकिस्तान से ही रिलेटेड हैं. तो इस बात के साथ हम अपने इंटरव्यू को क्लोजर पे लाते हैं. थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ रहे और इंशाल्लाह आइंदा एक और शख्सियत के साथ आएंगे. आज मैं बेहद आई एम रियली थैंकफुल जिमी दैट यू गेव द टाइम. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.